वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा पर सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। ईद की मुबारकबाद का तबादला। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वली अहद का शुक्रिया भी अदा किया। पाक सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक शराकत को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक भी किया गया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो सऊदी वली अहद ने कबूल कर ली। मुल्क भर में ईद उल अज़हा रिवायती मजहबी जोश व खरोश और इसार और कुर्बानी के जज्बे के साथ मनाई जा रही है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पिशावर, कोयटा समेत तमाम बड़े छोटे शहरों में नमाज ईद के रूप पर इज्तिमात हुए। वतन अजीज की तरक्की, सलामती, खुशहाली और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुआएं मांगी गई। मुल्क भर में नमाज ईद उल अज़हा के हजारों इज्तिमात हुए। सदर आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ और दीगर भी शरीक हुए। अल्लाहु अकबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट और राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद पढ़ी। मौलाना फजलुर रहमान ने नमाज ईद की अदायगी आबाई गाँव अब्दुल खेल में की। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने पोलो ग्राउंड, चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मदनी मस्जिद जिना ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बुनेर, वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने ईद की नमाज DI खान में अदा की। रावलपिंडी में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह शरीफ में हुआ। कोयटा में भी नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। शहरी अल्लाह ताला की बारगाह में सरबा सजूद हुए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। पैगाम में सदर जरदारी ने कहा, ईद कुर्बान का दिन हमें अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी की तरगीब देता है। अल्लाह की अताअत में ही फर्द और कौम की कामयाबी है। ईद पर मुआशरे के कमजोर और महरूम तबकात का सहारा बनने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद अपने नफ्स, ख्वाहिशात और मुफादात को आला मकसद के लिए कुर्बान करने का दर्स है। एहसार और कुर्बानी जैसी सफ़ात कौमों की तरक्की की बुनियाद है। ईद उल अज़हा पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की कौम को मुबारकबाद। नेवल और एयर चीफ की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR ने बताया, मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी हम आहंगी के लिए दुआ को हैं। पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़्ज़ल आज़म को जबरदस्त खिराजी तहसीन पेश करते हैं। वतन की सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखने वालों की बहादुरी और कुर्बानियों को खिराजी तहसीन। ईद उल अज़हा खुद पर गौर करने, कुर्बानी और इत्तेहाद का दर्स है। दुआ है कि मुबारक मौके पर हमारे मुआशरे में हम आहंगी को फरोग मिले। दुआ गो हैं कौमी यकजहती का जज्बा तक़वियत पकड़े, हमें नाकाबिले तस्खीर बना दे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पुरअज़म है। मुसल्लह अफवाज मुक़द्दस फरीज़े में मुत्तहद और अवाम के साथ खड़ी हैं। इस मुक़द्दस दिन पर शोहदा के अजीम खानदानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। शोहदा ने अमन और कौम के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तानी वफ़द ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर शुक्राने का उम्रा अदा किया। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफ़द के दीगर अरकान ने गुज़िश्ता शब उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म और वफ़द के दीगर अरकान ने नवाफिल अदा किए। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुआशी मैदान और अवामी फलाही इक़दामात में कामयाबियों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। पिशावर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए न सिर्फ इनफरादी कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दिया जा रहा है, बल्कि जज्बाई सहारों कुर्बानी के तहत इज्तिमाई कुर्बानियों का भी भरपूर एहतमाम किया गया है। मजीद बता रहे पिशावर से ARY न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, पिशावर में फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होकर इस वक्त अपने जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं और शहर भर में इनफरादी कुर्बानी के साथ इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है। हम इस वक्त मस्जिद दरवेश में मौजूद है, जहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है। 150 तक बड़े जानवर, 300-350 लगभग छोटे जानवर यहाँ पर कुर्बान होंगे। यहाँ के शहरों के इलाके हैं, छोटे छोटे घर हैं लोगों के, वो यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे साथ बुकिंग कर लेते हैं। इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है शहर भर में और इसके बाद इस गोश्त को जो है गरीब, मसाकीन और गुरबा में जो है वो तकसीम किया जाएगा और ये सिलसिला जो है वो असर तक जारी रहेगा। जी
کوئٹہ میں رواں سال بھی اجتماعی قربانی کی روایت برقرار رکھی گئی ہے. کتنے جانوروں کی قربانی کی جا رہی ہے؟ ہمارے نمائندے عزیز الرحمان سے جانتے ہیں، بتائیے گا. ہر سال کی طرح ام سال بھی کوئٹہ میں اجتماعی قربانی کا سلسلہ جو جاری ہے. اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے جوائنٹ روڈ پر، جہاں پر سعدیہ مسجد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 87 بیل اور 1 اونٹ کی قربانی دی جائے گی. 609 خاندان اس اجتماعی قربانی میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی بہت زیادہ مہنگائی تھی، اس لیے ہم نے 26,500 حصہ رکھا تھا. الحمدللہ وہ گوشت بن رہا ہے اور ہر کوئی اپنا حصہ لے کے جا رہا ہے. اجتماعی قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے جو اکیلے کسی جانور کو خرید نہیں سکتے، ان کو اس قربانی میں شریک کرنے کے لیے وہ اجتماعی قربانی کا انعقاد کرتے ہیں. اور ان سال بھی انہوں نے 87 بیل اور 1 اونٹ ذبح کرنے کا پروگرام بنایا ہے جو عید کے دوسرے دن تک جاری رہے گا. جی عید الاضحیٰ کے پہلے دن خواتین نے کچن میں ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں. پہلے مرحلے میں چٹپٹی اور مزیدار کلیجی تیار کی جا رہی ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا فاروق سے. بتائیے گا رانا فاروق. مرد حضرات کا کام اب ختم ہو گیا ہے اور اب خواتین نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اور کچن میں خواتین موجود ہیں اور انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے جا رہے ہیں. اس وقت ہم ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں. جی عید قربان پہ سب سے پہلے تو یہ تھا کلیجی بنائی جاتی ہے. جی آپ نے بنائی ہے؟ جی جی بالکل. آپ بالکل بالکل چکھتے ہیں. جی واہ بہت ٹیسٹی ہے جی، بہت مزیدار ہے. اچھا اس کے بعد کیا شیڈول ہے جی آپ کا؟ گوشت بنائیں گے، پلاؤ بنائیں گے. شام کو ہمارے ریلیٹیو آ رہے ہیں تو شامی کباب بناؤں گی اور آج سارا دن کچن میں مصروف رہوں گی. جی ان کا کہنا ہے کہ ابھی تو صرف کلیجی تیار کی ہے، لیکن اس کے بعد شام کو مہمان آئیں گے گھر پر اور مختلف جو ہیں وہ کھانے تیار کیے جائیں گے. جی لاہور میں علائشیں اٹھانے کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے 20,000 سے زائد ورکرز فیلڈ میں موجود ہیں. چیف ایگزیکٹو آفیسر بابر صاحب دین کہتے ہیں کہ علائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے خصوصی بیگ بھی تقسیم کیے گئے ہیں. تفصیل جانتے ہیں خواجہ نصیر سے. بالکل جی، لاہور میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے اور سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ جو صفائی کا مرحلہ ہے وہ بھی جاری ہے. لاہور کی جو صفائی کی ذمہ داری ہے وہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سی ای او بابر صاحب دی. ہمارے 20,000 سے زیادہ ورکرز، 3,000 سے زیادہ گاڑیاں، 300 کے قریب کلیکشن پوائنٹس، 1.5 ملین بایو ڈیگریڈیبل بیگز ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. 4 ہماری ڈسپوزل سائٹس ہیں. ہم نے اس دفعہ اسپیشل ڈرون ٹیمز بنائی ہیں جن کے تحت ان کی مانیٹرنگ ہوگی. لاہور میں تقریباً 15 لاکھ کے قریب بیگ تقسیم کیے گئے ہیں. یہ بیگ منگوائیں تاکہ اسے مزید بہتر طریقے سے تلف کیا جا سکے. جی اور اب آپ کو خبر دیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ملیشیا کے ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. وزیر اعظم شہباز شریف کا عید پر ملیشیا کی قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. دونوں رہنماؤں کی مسلم امہ کے اتحاد، خوشحالی، مظلوم فلسطینیوں کے لیے امن و سلامتی کی دعا. وزیر اعظم نے پاکستان بھارت کشیدگی پر ملیشیا کے متوازن اور اصولی موقف کو بھی سراہا. پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، یہ کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا. مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت کی فوجی کارروائیوں کے جواب میں بروقت اور فیصلہ کن اقدامات ناگزیر تھے. امریکہ اور دیگر دوست ممالک کی ثالثی سے جنگ بندی کو خطے کے وسیع تر مفاد میں قبول کیا. بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام تسویہ طلب امور پر بامعنی مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور ملیشیا کے 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ. پاکستان اور بھارت جنگ کے اگلے مرحلے میں ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتے تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس 1 میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کو کہا کہ اگر ایک دوسرے پر بم گرائے تو ہم تجارت نہیں کریں گے. تجارت کی بات کرنے پر دونوں ملکوں نے جنگ فوری طور پر روک دی. India and with Pakistan. And I spoke to Pakistan, I spoke to India. They were going at it, and they could have gone at it nuclear, both nuclear countries, strong nuclear countries. And I talked about trade, and they said, we're not doing trade if you guys are going to be throwing bombs at each other. And they both stopped. And I stopped that war immediately. That was going, as you know, that was going much further. In fact, it might have gone to nuclear in the next round, but we stopped it. پاکستان بھارت کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے تیار ہے. بھارتی حکومت بھی امریکی صدر کی امن کوششوں کو نقصان پہنچانے کے بجائے آگے بڑھ کر اس میں شامل ہو. بلاول بھٹو نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ شکریہ صدر ٹرمپ، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں ثالثی کی قیادت کرنے کے لیے.
ہم جنوبی ایشیا میں مستقل امن آپ کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں. بھارت کے ساتھ کسی غیر جانبدار مقام پر بات چیت کے ذریعے تنازعات کے تمام نکات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. آپ کی انتظامیہ تنازع کے دوران پرعزم تھی. ہم امید کرتے ہیں کہ بھارتی حکومت اور بھارتی لابی واشنگٹن میں امریکی صدر کی عظیم کوششوں کو سبوتاژ نہیں کریں گے. پاکستان تیار ہے، وقت آ گیا ہے کہ بھارت بھی آگے بڑھے. جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ہی ترقی، انسداد دہشت گردی اور رابطے کا ضامن ہے. بلاول بھٹو کی ٹرومن سینٹر میں پاکستان امریکہ شراکت پر گفتگو. کہتے ہیں بھارت کی آبی دھمکیاں خطرناک ہیں، بات چیت سے ہی مسائل کا حل ممکن ہے. مقبوضہ جموں کشمیر کا حل علاقائی امن کے لیے ناگزیر ہے. پاکستان خطے میں استحکام اور عالمی طاقتوں کے درمیان پل بن رہا ہے. پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دنیا کے سامنے ہیں. امن، ترقی اور مکالمے کی راہ ہی دیرپا حل کی ضامن ہے. بلاول بھٹو نے امریکہ کی ثالثی سے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور مذاکرات پر زور دیا. عید کے مبارک موقع پر دل کی گہرائیوں سے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی امت مسلمہ بالخصوص تمام پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد. کہتی ہیں خوشی ہے اللہ نے آپریشن بنیان مرصوص کی بے مثال کامیابی کے بعد عید کی خوشیاں بھی نصیب کی. آج عید قربان ہے، لیکن شہداء کی قربانیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں. آج بڑی عید ہے، دہشت گردی کا شکار معصوم بچوں کو کیسے بھول سکتے ہیں. آج عید ہے، پاکستان بالخصوص پنجاب میں کچے گھروں کے باسیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں. شہر میں صفائی کی صورتحال قابو میں ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے مختلف علاقوں میں صفائی ٹیم کے ہمراہ شہر کا دورہ کیا. میئر نے کہا پرانے شہر کے لیے یونی پلازا کے پیچھے کلیکشن پوائنٹ قائم ہے. کلیکشن پوائنٹ سے علائشیں بڑے ٹرک میں منتقل ہو کر گونڈ پاس لینڈ فل سائٹ پر دفن کی جاتی ہیں. علائشوں یا کچرے کی شکایات درج کرانے کے لیے 1128 کی ہیلپ لائن پر رابطہ کریں. فوجی قیادت نے اپنے حصے کا بہترین کام کر دیا. اب سیاستدانوں اور قوم کو یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثنا کہتے ہیں بھارت پاکستان پر اب حملے کی غلطی نہیں کرے گا. قیادت نے اپنے حصے کا کام جو ہے بہترین سے بھی بہتر جو ہے وہ کر دیا. اب سیاستدانوں کو، قوم کو وہ ایک یکجہتی کا پیغام دے کے آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان کی تمام سیاسی قیادت جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے. باقی کوئی حملے شملے کی دوبارہ غلطی نہیں کرے. مودی کے ہندوستان عزائم تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. البتہ یہ ضرور ہے پاکستان کے اندر ملک دشمن عناصر ہے، وہ اپنی پوری توجہ اس کی طرف جو ہے وہ کرے گا، پیسہ بھی جو ہے وہ خرچ کرے گا. اس جنگ کے نتیجے میں مودی بھی وہاں پہ مصیبت میں. اگلی حکومت جو وہاں پہ جو تبدیلی آئے گی وہ پاکستان کے حق میں آئے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گڑھی خدا بخش میں نماز عید ادا کی. کہا کہ عید پر ہمیں پاک افواج کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا سندھ میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے. کچے کے علاقے میں مغوی اب پہلے جتنے نہیں ہیں. کراچی میں بھی اسٹریٹ کرائم میں کمی آئی ہے. کے ساتھ جنگ کے بعد یہ ہماری پہلی عید ہے. ہمیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے آگے شکر ادا کرنا چاہیے. اس مشکل وقت میں پاکستانی قوم کو، پاکستانی افواج کو سرخرو کیا. بھی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارا ملک تا قیامت قائم و دائم رہے. کراچی کے اندر جو اسٹریٹ کرائم وغیرہ تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کافی بہتری آئی ہے. بڑے شہر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل کرائم فری ہو گیا. کچے میں جو ڈاکوؤں کا ہے یہ بھی پرانا ایک مسئلہ ہے. یہ اس وقت بہت بہتر پوزیشن میں کافی پچھلے سالوں سے. پی ٹی آئی کے تمام پراپاگینڈے ختم ہو گئے ہیں، ان کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں حکومت کو کسی بھی احتجاجی تحریک سے خطرہ نہیں ہے. کہ پی ٹی آئی کی کوئی تحریک جو ہے وہ اس وقت کامیاب ہوگی. جو بھی پروپیگنڈاز تھے نا وہ تو ان کی ختم ہو گئے. خواہش ہوگی وفاقی حکومت ان سے ڈائلاگ کرے اور تمام مسائل کو بات چیت سے حل کرے. کوئی بھی تحریک کا تھریٹ نہیں ہے. حکومت کو ہوتا ہے کہ کبھی تھریٹ ہے تو کوئی بات چیت کرے. بغیر تھریٹ کے کوئی اس وقت عمران خان کی پارٹی میں کوئی بھی اتنا وہ نہیں رہا کہ کوئی بہت بڑی تحریک چل سکتی ہے کہ بات چیت سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا. پاک بھارت جنگ کے بعد ہم ایک نئے پاکستان میں رہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ماحول کو بہتر کریں، اس افراتفری والے ماحول کو ختم کریں. پاکستان اب ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. اس وقت میں حالات دیکھ رہا ہوں دنیا میں اس وقت پاکستان کی ویلیو ہے. میں نے اپنے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا آپ ایک سپر پاور کے طور پر لوگ آپ کو سمجھتے ہیں. زندہ قومیں اپنے شہیدوں کو نہیں بھولتی. پاک وطن کی بقا اور سلامتی میں شہیدوں کا خون شامل ہے.
عید کے موقع پر مادر وطن پر جان نثار کرنے والے شہداء کو قوم سلام پیش کرتی ہے. عید پر شہداء کے اہل خانہ نے فخر اور جذبات سے بھرپور پیغامات دیے. میں محمد عاطف خان شہید کا والد ہوں. عید پر میں تو بالکل بے فکر رہتا تھا کہ قربانی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. وہی میرا بیٹا جاتا تھا اور وہی سب کچھ کرتا تھا. گوشت بنا کر گھر لے آتا تھا، پھر کہتا تھا ابو ابھی بانٹنا آپ نے ہے. اس کو میں نے بڑا تسلی کے ساتھ سمجھایا ہوا تھا کہ بیٹا اس طرح اسے بانٹنے ہیں. تو وہ بھی میرے ساتھ ہیلپ بہت زیادہ کرتا تھا. عید کے دن وہ صبح سویرے میرے ساتھ مسجد میں جاتا تھا، پھر واپس آ کر ہم ناشتہ وغیرہ کرتے. اور اس محلے والوں کو اتنا زیادہ پسند تھا کہ ابھی تک محلے والے یاد کرتے اس کو. عید الڑے صبح صبح اٹھ کے فجر نماز ادا کر کے عید دی تیاری کریں. جیسے ہر عید تے بھرا نال ہونے نہ کہ بھائی، لیکن اے عید آندی پئی ہے جیرے تو بھرا تو سوا عید گزرساں، لیکن میں نے استفخر ہے کہ بھائی وطن دی خاطر قربانی پیش کی تھی ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.